बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानब इसराइल गज़ा में पूरी इमदाद जाने नहीं दे रहा तो दूसरी जानब सदर ट्रंप नाइजीरिया के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, जबकि मुल्क में सियासी मुफाहमत और मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस सूरत हाल में साबिक़ अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI का खात्मा हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। इस वक्त तीनों जमातें इक़्तिदार में हैं, मगर कौम को महंगाई, करप्शन और नारों के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने लंदन UK से सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब गुलाम हैदर शेख साहब और सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब से ही करते हैं। शहाब साहब, इसराइल गज़ा में इमदाद जाने नहीं दी जा रही और अमेरिका नाइजीरिया में फ़ौजी कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है। इसके साथ सदर ट्रंप 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी ले रहे हैं। यह शहाब साहब क्या हो रहा है? कौन सा ड्रामा दुनिया को दिखाया जा रहा है और दुनिया को वर्गलाया जा रहा है? देखिए, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने 1947 में इसराइल को मुस्तरद किया। उस बड़ी वाज़ेह थी वो कि इसराइल कबूल नहीं है। आज 78 साल के बाद हमें क्यों इसराइल की मोहब्बत सवार हो रही है कि हम पूरी अरब दुनिया के साथ खड़े हो गए हैं। इसराइल की नहीं, अरबों की, अपना फलस्तीनियों की नहीं, इसराइल की हिमायत। मोहब्बत ट्रंप के अंदर ये सब ज्यादती है। ट्रंप साहब ने वही करना है जो यहूदी चाहते हैं। ट्रंप आज से नहीं, अपने पहले दौर में भी और आज भी यहूदियों के खैरख्वाह है। अगर उन्होंने इसराइल को ताकतवर करना है तभी उनका खरबों डॉलर का असला अरबी खरीदे। कतर के अंदर अमेरिका का अड्डा मौजूद है, इसराइल वहां हमला करके चला गया। अरबियों को तो शायद गलतफहमी है, वो ये भूल गए हैं कि ये वो भेड़िया है जो पहले बच्चे खा जाएगा फिर उनकी बारी आए। इसराइल अभी भी मुसलसल हमले कर रहा है। आप तो कहते खाना पीना नहीं जाने दे रहे, वो तो उनके हमले बंद ही नहीं हो रहे। और सफा अस्पताल के ऊपर जब ताजा हमला किया 70-80 फलस्तीनी फिर शहीद है। आज तक 150 सहाफी वहां शहीद हो चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। ट्रंप साहब तो धमकियां देने जोगे रह गए हैं। ये जिसके अपना नाइजीरिया की बात कर रहे हैं, मैं 78 में वहां गया। वहां आज की जंग नहीं है, क्रिश्चियन और मुसलमानों के दरमियान वहां 60 साल से लड़ाइयां चल रही। वो उनके गांव जला देते हैं, उनके गांव जला देते हैं, और आज ये उठ के कह रहे हैं कि मैं अब मुसलमानों को वहां पर सबक सिखाऊंगा क्योंकि वो मसीहियत उठाए। वहां इन्हें याद आ गया कि मसीहियों को मुसलमान जला रहे हैं और इंडिया में जो मसीहियों को हिंदू जला रहे हैं वो इनको नजर नहीं आता है। जहां जाके दफाई माजा करके आए, तजदीद करके आए, तीसरी दफा दफाई माजे। हम मुसलमानों को अपने आप को कमजोर समझने की आदत हो गई है। अब इतने कमजोर नहीं है जितना अपने आप को समझ बैठे। अगर जब तक खड़े नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे, ऐसे ही जलील और रुसवा होंगे। इसराइल, ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, ये क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेके इब्राहिम अकॉर्ड, उसके नीचे जो
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نسلوں کو وہ اکٹھا کرنے کی کوشش ہے. یہ مقصد ہے ان کا. آج تک کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عیسائیوں اور یہودیوں سے ہمارے تعلقات تھے، مگر لڑائیاں جنگیں بھی تھی. تو کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہم کیسے ان کو راضی کر لیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ محبت ہم کتنا اندر دیوانے ہوئے نا. جی غلام حیدر شیخ صاحب، سید شعیب الدین احمد صاحب نے ایک مکمل خاکہ جو ہے وہ سامنے پیش کر دیا. میں پھر بھی آپ سے بھی اس حوالے سے رائے لینا چاہوں گا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ صدر ٹرمپ 8 لڑائیوں کا کریڈٹ لیتے ہیں، جی میں نے بند کی ہیں یا کروائی ہیں، اور دوسری جانب نائجیریا کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور تیسری جانب غزہ میں جو ہے وہ اسی طرح لڑائی جا رہی ہے جنگ بندی کے باوجود، معاہدے کے باوجود بھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں وہ جو اس وقت بیٹھے تھے ان کے ساتھ وہ خاموش ہیں سارے؟ دیکھیں جی، دنیا جو ہے اس میں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، قیادت کا فقدان ہے. اور جو اس وقت اپنے آپ کو قیادت سمجھتے ہیں ان میں دور اندیشی کا فقدان ہے. ابھی شعیب الدین صاحب نے ایک بات کہی کہ جی مسلمان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. یہ کمزور نہیں ہے، یہ چاپلوس ہیں. یہ ان کی چاپلوسی ہے جو کہ آپ کو اس کی کمزوری نظر آتی ہے. ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کے پاس دولت ہے. وہ دولت جس کے بلبوتے پہ امریکہ جو ہے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ ہے 8 جنگوں کے روکنے کا جو کریڈٹ لیتا ہے، یہ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور یہ اس کا دوگلا پن ہے. جو جنگیں نہیں ہوئی ان کا بھی کریڈٹ لیتا کہ جی یہ جنگیں ہونی تھی، یہ میں نے روک دی. اور جن کا کوئی کسی کے خواب و خیال میں کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ ہوگی، وہ اس کا بھی کریڈٹ لیتا ہے. تو یہ اس کی ایک خود نمائی ہے. اور وہ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چاپلوس لوگ جو ہیں ان میں جاپان بھی شامل ہو گیا ہے. اس کی آمد کے موقع کے اوپر اس نے بھی اس کو نوبل ایوارڈ کے لیے ریکمینڈ کر دیا. اور جہاں تک بات ہے اسرائیل کی، تو اسرائیل جو ہے یہ جن کی خواہش اور جن کے منصوبوں کے تحت یہ وجود میں آیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کی تکمیل کے لیے ان کو ایک ایسا ملک وہاں پر چاہیے تھا جو کہ ان کے مفادات کی حفاظت کرے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ بلفور جو خط تھا اس کے تحت اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو لا کر وہاں پر فلسطین میں بسایا گیا، اور ان کو سارے خرچے دیے، یہاں تک کہ زمینیں خریدنے کے لیے پیسہ دیا. اور زبردستی 7% یہودی تھے، 7% یہودی تھے وہاں پر، اور جن کو کہ اس وقت برطانیہ نے ایک وہ بلفور خط کے ذریعے وہاں پر آباد کر کے اور گئے. اور جب یہ دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم سے قریب کہ اب یہ جو ہے نا ہمارے بس کی بات نہیں رہی، تو برطانیہ نے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں دے دیا. اور اقوام متحدہ کی دیکھیں دوگلی پالیسی کہ اس نے بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ریاست کو تسلیم کر کے اور ان کو جو ہے نا حق دے دیا کہ جی یہ بالکل وہاں پر یہ صحیح ہے. تو بھائی یہ مسلمان جو ہے جب تک متحد نہیں ہوں گے، یہ اپنی عقل کو ہاتھ نہیں ماریں گے، اس وقت تک ان کو ہاتھ بجتے رہیں گے. اچھا، اور یہی ان کے سامنے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ جو عیاشیاں، شباب اور کباب، یہ جب تک ان کی یہ لت نہیں چھوٹے گی اس وقت تک مسلمان کبھی بھی وہ ابھر کے سامنے نہیں آئیں گے.
ٹھیک ہے سید شعیب الدین احمد صاحب، ہم بات دوسری حکمرانوں کی، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی تو بات کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں تو جھانکنا ہے نا۔ ہمارے جناب محترم ان کی تائید کرتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب جہاں خارجہ پالیسی کی ہماری تعریف کے پل باندھتے ہیں، وہاں داخلی طور پہ بھی وہ آج کل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب آئیں، اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں جناب مذاکرات کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کرتے ہیں اور استحکام کی جانب گامزن ہوتے ہیں، جبکہ ان کی بے اختیاری کا یہ حال ہے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کے بانی سے ملوا نہیں سکتے، فون کر کے مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ جب آگے سے کہتے ہیں مجھے وہاں سے ملوایا جائے تو وہ بے اختیار کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کیسے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام دور ہوگا اور کیسے یہاں مفاہمت کا جو ہے وہ بیل چڑھے گی جناب؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب بڑے بے بس ہیں۔ اچھا جی، وہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وفاقی دارالحکومت کا حصہ نہیں، ٹھیک، وہ جناب مریم نواز صاحبہ کے زیر اقتدار حصے میں آتی ہے۔ ٹھیک، اگر مریم صاحبہ نہیں چاہتی تو کیسے کوئی کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ پاکستان میں حکومت اس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مطابق جمہوریت، ہم یہ نہیں کہتے کہ اصل حکومت کس کی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے مطابق وہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی ہے، پنجاب پورے کا پورا مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ ایک جو ٹربل صوبہ ہے جس کا نام کے پی ہے وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس۔ اب آپ یہ دیکھیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے اس صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ناکام بنا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پہ وہ جتنی ان پارٹیوں کی اپنی سیٹیں نہیں ان سے زیادہ مخصوص حصہ ان کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے باوجود یہ حالت ہے کہ 92 ووٹ تھے پی ٹی آئی کے، 91 ووٹ وزیر اعلیٰ کو ملے اور 91 ووٹ یا سینٹ کے الیکشن میں جو شبلی فراز کی سیٹ خالی ہوئی، یعنی کہ یہ خان صاحب سے ملنے نہ دیں کسی کو، خان صاحب کی جماعت کو کے پی میں ختم نہیں کر سکے۔ پنجاب میں ہمارے پنجابی بھائی دوڑ گئے، وہ جو بہادر لوگ ہیں وہ اندر پڑے ہوئے ہیں، 10 سال سزا ہو گئی ہے، لیکن جو الحمدللہ بغل میں چھڑا دبا کے آتے ہیں دوسری جماعتوں سے وہ چلے گئے۔ آج کل وہ پھر کوئی لگ رہا ہے انہیں کچھ نظر آ رہا ہے یا انہیں کوئی روٹی کہیں سے ڈالی گئی ہے وہ پھر واپسی کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعتوں کو برباد کرنے کے لیے ان جماعتوں میں آتے ہیں، ان جماعتوں کا عوام کا بھلا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں جرنلزم، میں نے ان سارے لوگوں کو یہی کچھ کرتے دیکھا ہے۔ جو جماعت اقتدار میں آنی ہوتی ہے انہیں اس کا پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ تیاری کرو، اب تم ادھر کو اپنا گاڑی موڑ لو، اب تم نے موٹر وے پہ بذریعہ ملتان جانا ہے، بذریعہ پنڈی نہیں جانا یا بذریعہ کے پی نہیں جانا۔ یہ طریقہ ہے، ان لوگوں کو پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ میرے اور آپ کے کسی مقصد میں نہیں کبھی کارگر ثابت ہوئے، ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ اب یہ چینی کہاں چلی گئی ہے، مجھے اس سے بتا ظلم کیا ہوگا۔ چینی 210 روپے کلو ہوگی، ہم کہ جن کے پاس چینی زیادہ ہے فالتو ہے ہماری اپنے اس سے اپنا ضرورت سے۔ اب یہ آپ نہ بھولیں کہ ہم افغانستان کی ضرورت بھی غیر قانونی طریقے سے چوری سمگل کر کے افغانستان میں، اور پھر بھی ہمارے پاس اتنی فالتو ہوتی ہے اور پھر وہ 5 لاکھ ٹن باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر 5 لاکھ ٹن واپس منگا لیتے ہیں۔
اس سے بڑا مذاق اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ بالکل جی. وہ کہتے ہیں نا چوپڑیاں کے دو سید شعیب الدین احمد صاحب 78 سال سے مذاق ہو رہا ہے اور قوم جو ہے اس برداشت کو لگاتار برداشت کیے جا رہی ہے. غلام حیدر شیخ صاحب جیسا کہ سید شعیب الدین احمد صاحب نے کہا ہے کہ اس قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور ہم جو لوگ ہیں یا عوام جو ہے وہ اس کو برداشت کیے جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر جماعت اسلامی کے سابق امیر نے بالکل درست کہا ہے، یہ جو مذاق کرنے والی ساری تینوں پارٹیاں ہیں ان کو نکال دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ملک جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ درست کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہی کرنا چاہیے؟ یہ ایک دوسرے کو جو گراتے رہتے ہیں، دیوار سے لگاتے رہتے ہیں، تو تینوں کو ہی ختم کر دیا جائے؟ شاہد صاحب وہ ایک شعر ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. جی جی ٹھیک ہے نا جی. پہلے ہی مصرع میں آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو سراج الحق صاحب کا یہ جو بیان ہے نا، یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. اچھا. اور یہ کم فہمی بھی کیا کہ بالکل ہی، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس کا کہ فہم سے تعلق ہی نہیں. شیخ صاحب ایک چیز جو وجود میں بڑے پرانے منجے ہوئے سیاست دان ہیں. جی 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 میں جانتا ہوں. آپ مجھے بتا رہے ہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا آپ کن کے بارے میں کیا. ہاں جی. تو یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو وجود میں آ گئی ہوئی ہے اور جس کا عوام میں جڑیں ہیں، جس کو کہ ضیاء الحق نے بھی پوری کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی، پھر مشرف نے مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس حد تک کوششیں ہوئی ہیں، وہ نہیں ختم کر سکتے. تو یہ کیا کوئی ان کے پاس جھرلو ہے کہ ایک دم ایسے ماریں گے اور یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ صرف خواہش ہے. تجویز دی ہے. نہیں، میں نے تجویز نہیں، وہ ان کا جو پس پردہ جو ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت، یہ پارٹیاں ختم ہو جائیں تو پھر جماعت اسلامی جو ہے نا وہ اقتدار میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی ان کا یہ مدعا یہ ہے. میں آپ سے دوبارہ آگے رائے لیتا ہوں، لیکن پہلے اسی حوالے سے میں سید شعیب الدین احمد صاحب سے رائے لوں. سید شعیب الدین احمد صاحب، یہ اپنا سراج الحق صاحب نے تینوں پارٹیوں کا نام لے دیا لیکن اپنا اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا نام نہیں لیا کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک چھوٹی سی وضاحت کروں گا. ابھی شیخ صاحب نے کہا کم فہمی نہیں، اسے غلط فہمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے بارے میں سوچنا کہ میرا غبارہ، میرا بلبلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. ارے بھائی، ایک پچ بولنے سے یہ بلبلے پھٹ جاتے ہیں. مولانا صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ جس طرح مشرف کے ذریعے یہ اقتدار میں آ گئے تھے اور کے پی سنبھال لیا تھا اور بڑی اپوزیشن بن گئے تھے قومی اسمبلی میں، اس طریقے سے کوئی بندوبست کر دیا جائے گا اور ان کو نہ یہ تھما دیا جائے گا. اب بھائی خدا کا خوف کرو یار، پہلے اس میں جوگے تو ہو جاؤ. کیا ہے تمہارے پاس؟ اپنے ٹوٹل ووٹ دیکھو پاکستان میں. ارے ٹی ایل پی کے ووٹ تم سے زیادہ تھے پچھلے الیکشن میں. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ چند مہینوں کی جماعت جو ہے اس ٹی ایل پی کے ووٹ کبھی دیکھے نا. یہ تو مولانا فضل الرحمان کو مصیبت پڑ گئی تھی کہ میرے بعد جس کے ووٹ ہیں وہ ٹی ایل پی ہے. اب تباہ کر دیا ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ریاست بناتی ہے، ریاست بگاڑتی ہے، چلے گئے. جماعت اسلامی کو جب چاہیں گے ایک مخصوص کردار دیا جاتا ہے، وہ ریاست کا کردار مان رہے ہیں کہ بھائی اس دفعہ پھر ہمیں کردار دے دو، ہم کہیں سے تھوڑا حصہ زیادہ دے دو. اس وقت ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، کراچی بھی نہیں ملا. ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ پی ٹی آئی چونکہ رانگا درگاہ ہے، رانگا درگاہ جماعت کی جگہ ہم لے رہے ہیں کراچی میں. او بھائی سندھ گورنمنٹ ان کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ صدر بیٹھا ہے، وہ آپ کو دیتے ہیں کچھ وہاں پہ. انہوں نے ایسا جھرلو پھیرا کراچی میں، فارغ کر دیا. غلام حیدر شیخ صاحب،
یہی سوال آپ سے کہ یہ سراج الحق صاحب جو ہیں ان کو پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو نظر آئی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اسلامی اور جماعت علماء پاکستان کیوں نہیں نظر آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ یہ بھی تو عرصہ دراز سے ان کے ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں نا، اگر ختم انہیں کرنا ہے تو پھر ان کو بھی دونوں کو ساتھ ختم کیا جائے اور نئی پارٹی، نئی قیادت کو سامنے لایا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار میں یہی کچھ کہنے لگا تھا لیکن آپ نے بیچ میں مجھے کر دیا، اور میری بات کو نہیں، آپ نے اپنی تصدیق کے لیے، اپنی بات کی تصدیق کے لیے چاچو سے جو ہے نا، وہ شیخ الدین صاحب سے آپ نے رابطہ کر لیا۔ اب انہوں نے کھل کے بتا دیا نا، آپ مجھے بتا رہے تھے، آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بڑے زہرے سیاستدان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ارے میری زندگی بیت گئی ہے سیاست میں، پوچھیں یہ چاچو سے، میری پریس کانفرنس کی رپورٹنگ کرتے تھے۔ بیٹی ہے غلام حیدر شیخ صاحب، چاچو آپ سے سید شعیب الدین احمد صاحب کو بار بار کہی جا رہے ہیں، تو میں تو یہی سمجھوں گا آپ بھتیجے ہیں، چھوٹے ہیں، لہٰذا تصدیق میں شعیب الدین احمد صاحب سے کر لوں، اگر وہ تصدیق کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ جو چاچو ہیں یہ المعروف چاچو ہیں، جو بھی ہیں یہ ویسے وہ چاچو نہیں ہیں لیکن المعروف چاچو ہیں۔ کرتا ہے نا کہ آپ بھتیجے ہیں ان کے اور چھوٹے ہاں ہیں۔ چلیں جی، ہم چلیں کوئی بات نہیں، ہم بھتیجے ہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق صاحب یہ خود کو کیوں بھول کے ان کا نام لے رہے ہیں، اپنی پارٹیوں کا کیوں نہیں کہہ رہے جو عرصہ دراز سے ان کے ساتھ ہی چلی آ رہی ہیں، اقتدار کے مزے لیتی آ رہی ہیں؟ وہ دیکھیں جی، شعیب الدین صاحب نے کہا تو ہے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غبارہ جو ہے نا بڑا پھول گیا ہے اور ہم بڑے پاورفل ہو گئے ہیں، لیکن اس غبارے میں اگر ذرا سی سوئی چبھو دی جائے تو سارا کچھ نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی یہاں پر تو خود نمائی اور ذاتیات کی بنیاد کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے بیک ڈور سے آ جائیں۔ سمجھ آئی؟ جی تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی کے وجود کو یہ ختم کر دیں گے؟ باتوں سے یہ وجود ختم نہیں ہوتے۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ڈکٹیٹروں نے ان جماعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اب آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ کی پسندیدہ پارٹی جو ہے، اس کو کتنے 2 سال سے اس کے اوپر جو یہ زیر تاب ہے، اور اس کو ختم کرنے کی کیا ختم ہو گئی؟ جی، تو یہ میری پسندیدہ تو پارٹی ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ کی دونوں پسندیدہ پارٹی ہیں جن کے ساتھ آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، وہ کون سا آ کے تیر مار رہی ہیں؟ وہ بھی تو ہیبرڈ نظام کے ساتھ چلتے ہوئے بڑے فخری انداز سے کہہ رہی ہیں آئیں جناب، ہم بات کر رہے ہیں کہ ختم ہو جائیں، ہم اس نقطے میں بات کر رہے ہیں، سر ہم اس نقطے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کیونکہ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ سید شعیب الدین احمد صاحب اور غلام حیدر شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ دونوں معززین مہمان گرامی نے بالکل واضح طور پر ساروں کا ہی، یہ نہیں کہ ایک کا دو کا، یہ سارے ہی آزمائے ہوئے ہیں، اور ساروں ہی کو جو ہے وہ آزما کے بار بار لایا گیا اور لایا جاتا رہا۔ اس دفعہ بھی جو ہے وہ انہی کو لایا گیا اور عوام سے کہا گیا کہ ان عوام کو ان کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اب جن کو تو اقتدار ملا ہے وہ تو اس کے مزے لے رہے ہیں، اور جن کو نہیں ملا وہ اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور ہمیں لایا جائے۔ یہ باریوں کی سیاست جب تک ختم نہیں ہوگی ناظرین، اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا، نہ ہی ملک جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ نئی قیادت ہو یا پرانی قیادت ہو، محب الوطن ہونی چاہیے، اور عوام کو جو ہے اس کے پیج پر ہونا چاہیے، اور اس کی جو ہاتھ ہے وہ عوام کی نبض پر ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ہاتھ عوام کی نبض پر نہیں آئے گا، عوام ان کی پیج پر نہیں آئیں گے، نظام کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔ جی حضور والا